बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 30वां पारा कंप्लीट होने को है। आज उसकी आखिरी सूरत है और तरतीब के लिहाज से ये 30वें पारे की पहली सूरत है। इसे हम इंशाअल्लाह यानी सूरतुन नबा को हम हर्फ बर्फ तर्जमा और आसान तफसीर से पढ़ेंगे बग़ैर ग्रामर के। बारहा बता चुका हूँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मसरूफ़ तरीन लोग हैं, कुरान को कुरान की ज़बान में समझना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो बग़ैर ग्रामर के ये इससे तर्जमा और तफसीर से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसको सादा से आसान ज़बान में आपको समझाएँ और मुस्तनद अहादीस और रिवायात की रोशनी में आपके सामने रखें, और जहाँ पर 2 तफसीरें हैं वो भी आपको बता देते हैं ताकि कोई अशकाल बाकी ना रहे। तो इस सूरत के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी ही दिलचस्प सूरत है ये मक्की सूरत है, कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। इसके मेन मज़ामीन जो है वो क़यामत है, जज़ा सज़ा है, जन्नत जहन्नम के बारे में निहायत वाज़ेह अंदाज़ में इनको हाईलाइट किया गया है। ये आखरत की ख़बरों पर मुश्तमिल है। इस सूरत में कुफ़ार की इस हैरत का भी ज़िक्र किया गया है कि वो क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हैं। शुरू में हम पढ़ेंगे कि अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके जवाब देते हुए फ़रमाते हैं कि क़यामत कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि एक नहायत अज़ीम और यकीनी ख़बर है जो ज़रूर आएगी, यानी अनिन्नबाइल अज़ीम अल्लाह ताला ने फ़रमाया। तो इसके बाद मुख्तलिफ़ निशानियों का भी ज़िक्र है, जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछोना बाया, पहाड़ों को ज़मीन पर गाड़ दिया, फिर रात को सोने के लिए इंसान के लिए नींद बनाई, दिन को माश का ज़रिया बनाया, फिर बारिशें, फिर खेतियाँ। तो ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत की निशानी है जो इस बात का सबूत है कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर सकता है वो रब जो ये सब कुछ कर रहा है। फिर क़यामत की मंजर कशी भी की गई इसमें, यानी नेक लोगों के लिए जन्नत की नेमतें होंगी, मुजरिमों के लिए जहन्नम की हौलनाक सज़ाएँ होंगी, और आखिर में क़यामत की सख्ती और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम भी बयान किया गया है। तो इस बारे में मुस्तनद हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आक़िल है वो जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, यानी आखिरत में ले जाने वाले अमाल परफॉर्म करे ताकि वो आखिरत में आसान हो। तो इसलिए हमें इस सूरत को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसके पैगाम को भी समझना है ताकि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनको जन्नत की बशारत दी गई है। लिहाजा आइए हम सूरतुन नबा की इन आयात को समझते हैं और इन पर गौर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालें ताकि हम अल्लाह की रहमत और जन्नत के मुस्तहिक़ बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून, अम्मा किस चीज़ के बारे में, यतसाअलून वो आपस में सवाल कर रहे हैं। सवाल से जहन में रखिएगा ना, उर्दू में इस्तेमाल हुआ है। तो ये किस चीज़ के बारे में आपस में सवाल कर रहे हैं कुफ़ार और मुशरिकीन। अल्लाह ताला नबी करीम को फरमा रहे हैं इल्म होने के बावजूद भी, अनिन्नबाइल अज़ीम, उस ख़बर के बारे में जो बहुत बड़ी ख़बर है। अनिन्नबा ख़बर को कहेंगे, अज़ीम जो बहुत बड़ी, यानी क़यामत की ख़बर के बारे में आपसे सवाल करते हैं नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लज़ी वो जो, हम वो, फ़ीही इसमें, मुख्तलिफ़ून इख्तलाफ करने वाले हैं। ये तो इसमें हैं ही इख्तलाफ करने वाले, आपस में भी इनके इख्तलाफ चलते हैं, मुसलमानों से दलीलें मांगते हैं, नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि कब होगा वो वादा, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो वादा पूरा करके दिखाओ क़यामत का। तो आपस में भी इख्तलाफ कर रहे हैं और मुसलमानों को भी इसके बारे में इस्तेहज़ा की वजह से पूछते हैं, यानी मुसलमानों को कहते हैं कब होगी तुम्हारी क़यामत, कब होगा तुम्हारा ये नुज़ूल जिसके तुम हमसे बातें करते हो। और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेहज़ा होता है, यानी मुसलमानों को ठेस पहुँचाना और मुसलमानों का मजाक उड़ाना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी जी किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, उस बड़ी ख़बर के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें ख़ुद भी इख्तलाफ करते हैं। कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब वो जान लेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि क़यामत नहीं आएगी, हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं, बल्कि क़यामत ज़रूर आएगी। सयअलमून, अन करीब ये जान लेंगे, ताकीद फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। सुम्मा कल्ला सयअलमून, सुम्मा का मतलब आएगा फिर, हरगिज़ नहीं, कल्ला इसका मतलब आएगा हरगिज़ नहीं। सयअलमून सीन अन करीब के मीनिंग में आएगा, बहुत मरतबा हम बता चुके हैं। यअलमून इल्म से है न, जानने से, तो पूरा देख लें। सुम्मा कल्ला सयअलमून, अन करीब वो जान लेंगे। वो कह रहे हैं कि क़यामत नहीं होगी, तो जब क़यामत आ जाएगी ना, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, जब फूंका जाएगा सूर, ये भागेंगे सारे मैदान महशर की तरफ, तो फिर पता चलेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो अन करीब ये लोग जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, अलम क्या नहीं, नजअल जाला बनाने से है ना, अल अर्ज़ अर्थ इंग्लिश में कहते हैं ज़मीन को, मिहादा बिछोना, महद कहते हैं, गोद को भी कहते हैं। इसे जहन में रखिएगा, बिछोना बच्चे के नीचे जो बिछाया जाता है उसे भी कहते हैं।
تو الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا جس پر یہ چلتے ہیں چوپائے جانور، یہ میلوں میل سفر کرتے ہیں، یہ اور ان کے جانور، ہم نے زمین کو مسخر نہیں کر دیا؟ اس کی طرف نہیں دیکھتے اس کو بنانے والا کون ہے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، جبال پہاڑ کو کہتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ جبال کو، پہاڑ کو جبل احد، جبل رحمت، اور اس طرح سے ذہن میں رکھے گا، جبل احد پہاڑ کا نام ہے نا۔ تو اوتادا میخیں، وتد میخ کو کہیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس قدر پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین میں، میخوں کی بنسبت زمین ہلتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، اب زمین نہیں ہلتی، کس قدر مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، اور اس نے پیدا کیا تم یا تمہیں، ازواجا، جوڑا جوڑا، پھر اس نے انسانوں کو پیدا کیا جوڑا جوڑا، مرد ہے، عورتیں ہیں، اور ہر قسم کے جوڑے ہیں، یعنی میاں بیوی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا، اور بنایا اس نے، نَوْمَكُمْ، نیند تمہاری کو، سُبَاتًا کا ذریعہ۔ وَجَعَلْنَا بنانے سے ہے نا، نَوْمَكُمْ نیند کو کہتے ہیں۔ لا تأخذوا سِنَةٌ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نیند اور اونگ سے پاک ہیں۔ آیت الکرسی میں یہ چیز موجود ہے۔ تو نَوْمَكُمْ نیند سے ذہن میں رکھے گا، سُبَاتًا آرام کا ذریعہ۔ اللہ نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا جس سے تم آرام اور سکون حاصل کرتے ہو رات کو۔ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، اللیل، رات کو، لباسا، لباس، اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا۔ اب یعنی ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی رات جب آتی ہے نا تو ساری کی ساری چیزوں پر پردہ آ جاتا ہے، گویا لباس اللہ تعالیٰ رات کو دے دیتے ہیں اندھیرے کا، جس سے رات ساری کی ساری چیزوں کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے اور ہر کوئی پردے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس قدر اللہ کا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنا دیا جو روشنی کے اوپر چھا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور جعلنا بنایا ہم نے، النہار دن کو، معاشا معاش کا وقت، یعنی معاش روزی تلاش کرنے کا وقت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دن ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، اس میں آپ روزی تلاش کریں، رزق تلاش کریں اللہ کا، اور رات ہم نے آپ کے لیے آرام اور سکون کا بنا دیا۔ یہ کون ذات ہے؟ یہ وہ رب ہے جو تمہارے اوپر مہربان اور کریم ہے، لیکن تم ہو کہ ہٹ درم ہو، ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، اور بنایا، اسی سے ذہن میں رکھیے گا، بنینا بنانے سے، فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم فوقیت سے ذہن میں رکھے نا کہ فلاں کو فلاں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر یا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت صرف تقویٰ کی بنا پر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا جن کے الفاظ یہ ہیں۔ تو فوقیت یعنی برتری اوپر کسی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَبَنَيْنَا، اور بنایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، یعنی تمہارے اوپر، سبعاً سات، شدادا مضبوط آسمان، ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا، اور پھر بنایا ہم نے، سراجاً، ایک سراج، ایک روشن، ایک سراج ایک چراغ، وہاجا خوب روشن، اللہ اکبر، اللہ نے خوبصورت چراغ بنایا خوب روشن، یعنی سورج اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، سراج کو سورج سے ذہن میں رکھے گا انشاءاللہ، اور وج روشن کو کہتے ہیں وہاجا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہج، کہ ہم نے آپ کے لیے ایک خوبصورت چراغ، روشن چراغ بنایا جس سے آپ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ انزلنا من المعصرات، اور اتارا ہم نے، نازل کرنا اتارنے سے ہے، من المعصرات بدلیوں سے، ماء پانی، خوب برسنے والا، سجاجا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان سے بدلیوں سے پانی اتارا جو خوب مسلدھار پانی ہوتا ہے۔ یہ معصرات عصیر چیز کو کہتے ہیں، نچڑنے والی چیز کو، پیکنگ میں جو ہوتا ہے ان کے اوپر عصیر لکھا ہوتا ہے، کسی چیز کا عصیر نکلا ہوا، یعنی اس کا عصر، اس کا نچوڑ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بادلوں کو نچوڑا، جو بادل آپس میں ٹکرا کر نچڑ کر مسلدھار پانی نیچے پھینکتے ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الرحمن، الرحمن کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، تو تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بدلیوں سے پانی اتارا، سجاجا خوب برسنے والا، لنخرجا، تاکہ ہم نکالیں، لنخرجا خارج کرنے سے ذہن میں رکھے گا نا، بھی اس سے، حبا غلہ، ونباتا، اور نباتات، ہم نے اس میں سے غلہ نکالا، یعنی آپ کے کھانے پینے کی چیزیں نکالی، گندم، چاول، باقی جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، ونباتا، اور نباتات، اور پھل پودے، کافی چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب پانی برستا ہے آسمان سے زمین پر تو زمین سیراب ہوتی ہے، جیسے ہی زمین سیراب ہوتی ہے تو پھر اس زمین سے پھل، اناج، غلہ،
ترکاریاں، بہت سی چیزیں نکلتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ وجنات الفافا، اور باغات الفافا گھنے، زیادہ سے زیادہ باغات ہیں، گھنے باغات ہیں، اور اس قدر گھنے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی سیاہی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ جتنے دور دور باغات اگر آپ دیکھیں نا، بڑا باغ ہو تو گرینری زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر جو کالا پردہ ہے وہ نظر آتا ہے، زیادہ گھنی چیز جو ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے باغات بھی بنائے جو انتہائی گھنے باغات ہیں، جو آپ کے لیے مسخر ہیں، جن میں مختلف قسم کے پھل ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، ہر چیز جو انسان اور انسان کے جانوروں اور چپائیوں کے لیے کام آتی ہے وہ ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دی اس زمین میں۔ ان کا مطلب ان فیکٹ سے ذہن میں رکھے گا۔ یوم، دن کو کہتے ہیں یوم، الفصل، فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا، ایک مقرر وقت، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت آئے گی تو بس وہ آئے ہی گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مقرر ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو شروع میں کہ کفار و مشرکین آپس میں کر رہے تھے کہ کب آئے گی قیامت، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو پختہ کرنے کے لیے، اس سوال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کے لیے درمیان میں ذکر کیا اپنے نشانیوں کا۔ یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ سچ ہے یا نہیں ہے، آپس میں باتیں مسلمانوں سے بھی پوچھنا، اور پوچھنا کس غرض سے کہ مسلمانوں کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، ایمان لانے کی غرض سے ہرگز نہیں پوچھا کرتے تھے۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نشانیاں اپنی ظاہر کی کہ یہ کون کر سکتا ہے، اگر یہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ بھی اللہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 16 آیاتوں میں وہ بات بیان کر پھر اب 70 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، دیکھے بے شک جو دن ہے قیامت کا یا فیصلے کا دن وہ تو مقرر ہے، وہ تو اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ کفار و مشرکین، تم دھوکہ دے رہے ہو تو صرف اپنے آپ ہی کو دے رہے ہو۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم جس دن ینفخ پھونک دیا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتونا تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، جس دن سور پھونک دیا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوئے وہ سور پکڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ سور میں پھونک ماریں گے تو تم آؤ گے فوج در فوج، بھاگتے ہوئے سارے کے سارے انسان اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے میدان محشر میں۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا، فتح سے ذہن میں رکھیے گا نا، کھولنا، آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، ابوابا، دروازے، آسمان جب کھول دیا جائے گا تو آسمان دروازے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے، سیر سے ذہن رکھیے گا نا، چلانا، کسی چیز کو سیر کروانا، الجبال پہاڑ، فکانت تو ہو جائیں گے، سرابا سراب، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت، بے شک جہنم جو ہوگی، کانت ہے، مرصادہ، ایک گھات میں، جہنم گھات میں ہے، یعنی جہنم انتظار میں ہے کفار اور مشرکین کے کہ جب وہ آئیں گے فوراً ان کو پکڑے گی۔ للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، ٹھکانہ ہوگی وہ جہنم جس میں سارے کے سارے سرکش ڈالے جائیں گے جو قیامت کا انکار کر رہے تھے اور رسول اللہ اور صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ محاذ کب ہوگا وہ وعدہ جس کے تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ لابسینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، احقابا، مدتوں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نہ نکلیں گے اس سے۔ اب لابسین لفظ کو جو ہے نا ذہن میں رکھنے کے لیے آپ نے لباس کو ذہن میں رکھنا ہے نا، لباس انسان کے اوپر ہمیشہ ہوتا ہے، تو اس لفظ کو تھوڑا سا اس سے کنیکٹ کر لینا۔ تو یہ لفظ کیونکہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوا سارا، تو اس میں ایک ہونا چاہیے جو آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو لابسینہ، وہ رہیں گے اس جہنم میں، فیہا، اس میں، احقابا، مدتوں، اس میں جہنم والے وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کس میں، جہنم میں، احقابا، مدتوں۔ بعض مفسرین کی بعض تفسیریں ہیں احقابا، کچھ لوگوں نے اس طرف استدلال کیا ہے کہ یہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے کفار و مشرکین، ایک مدت بعد ان کو دوبارہ نکال دیا جائے گا، لیکن یہ بالکل نہیں ہے۔ قرآن میں اور مقام پر ہے جو بالکل واضح ہے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے۔ حقب جو ہے یہ لغت میں اس کا میننگ ہے زیادہ عرصہ، یعنی لمبے عرصے تک رہنا، اور بعض نے یہ اس کا معنی لیا ہے کہ عرصے جتنا بھی گزرتا جائے گا اس سے وقت مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا، یعنی ان لیمیٹڈ وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہماری ان جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ لا یذوقون، نہ وہ ذائقہ چکھیں گے، لا یذوق، ذائقے سے ذہن میں رکھے گا نا، چکھنے سے، نہ وہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، بردن، کوئی ٹھنڈک، ولا
نہ پئیں کوئی شرابا، نہ اس میں کچھ چکھیں گے ان کو چکھنے کو ملے گا ایسی چیز جو ان کی بھوک اور پیاس کو مٹا سکے، نہ کوئی ٹھنڈک چیز یا کوئی ٹھنڈا مشروب انہیں ملے گا اس جہنم میں۔ انہیں ملے گا کیا؟ الا مگر حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساقہ بہتی ہوئی پیپ۔ اللہ اکبر، کھولتا ہوا پانی جسے وہ پئیں گے تو ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، ان کے ہونٹ ان کے پاؤں کو جا لگیں گے، اس قدر ان کے ہونٹ جو ہے اس پانی کی وجہ سے سارے پگھل جائیں گے۔ وغساقہ اور بہتی ہوئی پیپ، جو دانوں سے اور پھوڑوں سے پیپ نکلتی ہے وہ پلائی جائے گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھ جب خراب ہو اور آنکھ سے جب گند نکلتا ہے تو وہ گند انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے، نہیں ان پر ایمان لے آ رہے اتنے نشانوں کے باوجود، تو ان کی عذاب اور ان کا سزا بھی اس قدر سخت ہے۔ جزاء وفاقہ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کہا کہ یہ ان کا بدلہ ہے پورا جو ان کو دیا جائے گا، تو کیونکہ وہ انہی کے مستحق تھے۔ اگر دنیا میں ایمان لے آتے تو نہ ہوتی ان کے سامنے یہ چیزیں۔ جب ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کے سامنے نشانیاں بھی سارے کے سارے واضح کر دیں، اور پھر ہم نے اگر ان کو یہ دیا ہے تو ان کا بدلہ ہی دیا ہے، ہم نے کوئی ایکسٹرا ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ کس قدر غفور و رحیم ہے۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجون، نا امید رکھتے حساب کی۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا جب وہ جل رہے ہوں گے نا تو ہم نے تو کوئی ظلم نہیں نہ کیا ان کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی کہ ہمارا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس قدر ہٹ درم ہو چکے تھے۔ سو آپ یہ دیکھ لیں، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، کذابہ، بہت جھٹلانا۔ اللہ اکبر، انہوں نے بہت جھٹلایا تھا اللہ کی آیاتوں کو۔ اب دیکھیں نا، وہ جل رہے ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو یہ کیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ ضرور جلیں گے۔ اللہ اکبر، وَكَذَّبُوا، تکذیب سے ہے نا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذابہ، بہت جھٹلانا ان کا، کتابہ، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، کتابہ، ایک کتاب میں، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے کتاب میں جو ایک واضح کتاب ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم، پس چکھو، فذوقوا، پس چکھو، فلن، پس ہرگز نہ، نزیدکم، ہم زیادہ کریں گے، الا عذابا، مگر عذاب۔ صرف عذاب میں ہی زیادتی ہوگی، باقی کسی چیز میں تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، کوئی پانی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف زیادتی ہوگی تو صرف اور صرف عذاب میں ہوگی تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان للمتقین مفازا، ان بے شک، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، مفازا، کامیابی ہے۔ متقی لوگ جو پرہیزگار ہوں گے، جنہیں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کی ہوگی، ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی کامیابی ہوگی؟ حدائق، باغات ہوں گے، واعنابا، اور انگور ہوں گے، وکواعب، اور ابھری ہوئی چھاتیوں والی، اترابا، ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قرآن میں ہے نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں، ایک ان میں سے عورتیں ہیں، کیونکہ والبنین والقناطیر البقنطرۃ، یعنی سونا، چاندی کی، ان تمام چیزیں انسان کو جو ہیں وہ دنیا میں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن وہ امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن قیامت کے دن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت جنت کی حوریں عطا فرمائیں گے، یعنی وکواعب، اترابا، ابھری ہوئی چھاتیوں والی ہوں گی، اترابا، اور ہم عمر ہوں گی، وکأسًا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کو پلاتی ہوں گی، یعنی وہ حوریں جن کے ہاتھ میں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، یعنی شراب، وہ پلائے گی اپنے خاوندوں کو۔ لا یسمعون، نہ وہ سنیں گی، سماعت سے آنا، فیہا، اس میں، لغواً، کوئی لغو بات، ولا، نہ، کذابہ، کوئی جھوٹ، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے اس جنت میں، نہ کوئی کذاب، کاذب، جھوٹے کو کہتے ہیں، کوئی جھوٹ سنیں گے، کیونکہ وہ جنت ہر چیز سے پاک ہوگی، لہذا مسلمان کسی قسم کی کوئی لغو بات اس میں نہیں سنیں گے۔ جزاء، یہ بھی بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، عطاء، عطیہ ہے، حسابہ، کفایت کرنے والا اور کافی، یعنی ایسا بدلہ ہوگا جس سے انسان راضی رہ جائے گا، کوئی امید، کوئی ڈیزائر نہیں رہے گی انسان کی جنت میں۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ پورا ہوگا، انسان کی ہر قسم کی خواہش پوری کر دی جائے گی، ایک خواہش میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جس کا آج ہم غیب پر اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا ایمان والوں کو۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے 70,000 سال تک ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھتے رہ جائیں گے، پلک بھی نہیں جھپکائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی جنت کی اور نعمتیں بہت باقی ہیں، تو جمعے کے جمعے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کا دیدار کروائے جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ لمحجوبون یومئذ لمحجوبون، جو جہنمی ہوں گے اللہ اکبر ان کے لیے درمیان میں حجاب ہوگا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن جنتی اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور رسول پر ایمان لائے تھے۔ تو نبی بھی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اپنے سارے کے سارے انبیاء، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے سامنے دکھا دیں گے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار نصیب فرمائے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے السماوات آسمانوں کا، والارض یعنی ارتھ زمین کا، وما اور جو بینہما اس کے مابین یعنی اس کے درمیان ہے، الرحمن جو رحمان ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کا رب صرف اللہ ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، نہ وہ مالک ہوں گے منہ اس سے، خطابہ بات کرنے کے، خطیب سے ذہن رکھیں نا، بات کرنے والا، یعنی کوئی بھی اس وقت مالک نہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جسے حکم دیں گے وہی اللہ سے بات کر سکیں گے، اور کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر سکے بروز محشر۔ یوما جس دن، یعنی وہ ایسا دن ہوگا، یقوم قائم ہونا، کھڑے ہونے، الروح امین، اللہ اکبر، ملائکہ فرشتے جبریل علیہ السلام ہوں گے اس وقت۔ دیکھیں جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اس وقت موجود ہوں گے، یعنی کھڑے ہوں گے، کون؟ جبریل، روح الامین، والملائکۃ، اور فرشتے صف در صف، لمبی قطاریں ہوں گی، صف در صف، روح الامین یعنی فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ تمام فرشتوں کے ساتھ ٹھہرے ہوں گے۔ لا یملکون، نہ وہ کلام کر سکیں گے، لا یتکلمون، نہ وہ کلام کر سکیں گے، الا مگر من وہ جو اذن اجازت دے، لہ الرحمن اس کو رحمان، وقال اور وہ کہے بھی سچ، صوابہ درست بات۔ کیا مطلب؟ وہ کلام نہیں کر سکیں گے جتنے بھی کھڑے ہوں گے انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے، مگر وہ جسے اللہ اجازت دے، اور وہ سامنے جو کہنے والا ہوگا وہ کہے بھی ایسی بات جو درست ہو۔ تو کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو دنیا میں مال اور دولت دے کر آپ اپنی جان بخشوا دیا کرتے تھے نا، تو قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگ چکی ہوگی تو کسی کو کوئی بھی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا۔ حق اور سچ پر ہر کسی کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی رحمت سے بخشنا چاہے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ذالک الیوم الحق، اب کہا جا رہا ہے کفار کو یہ وہ دن ہے جو برحق ہے۔ اب دیکھیں فمن، تو پس کوئی شاء چاہے، اتخذا بنا لے، الی ربہ طرف اپنے رب کے، مآبا ٹھکانہ۔ اب ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر جو چاہے، جو آخذ کرنا، جو دنیا، جو آخرت چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ اللہ اکبر۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں، عذاباً عذاب سے، قریبا قریب کے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا۔ آپ جو ایمان لانا چاہے، اللہ کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اگر وہ دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ یوما جس دن، ینظرون نظارے سے آنا، دیکھے گا، المرء انسان، ما جو قدمت بھیجا اس نے آگے، قدم اٹھانا آگے بھیجنے سے ہے، یدہ اس کے ہاتھوں نے، یعنی اس دن انسان دیکھے گا اپنی ہاتھوں سے جو اس نے آگے بھیجا ہوگا دنیا میں، جو بھی اس نے کمایا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے نا وہ اس کے سامنے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، وہ اس دن دیکھے گا۔ اور ویقول الکافر، وَيَقُولُ اور کہے گا الکافر، کافر اس وقت کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں کنتو ہو جاتا مٹی، ترابا مٹی، یعنی کافر اس وقت کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مر جاتا، مٹ جاتا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے نا میدان محشر میں، بغیر سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری بھی لائی جائے گی، یعنی جس نے ظلم کیا تھا بغیر سینگ والی پر، تو سینگ والی بکری کو وہ بغیر سینگ والی مار کر اپنا بدلہ لے گی، تو پھر دونوں اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دے گا۔ اس طرح ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے بدلے کے بعد مٹی ہو جائیں گی، تو کافر اس وقت کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن انسان تو مٹی نہیں ہوگا کیونکہ یہ مر کر آ چکا ہے آخرت میں، اب انسان کی جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے فیصلوں میں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا 30 پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے انشاءاللہ، پھر ہم آگے کچھ سوچیں گے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔